नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सैयद वक़ार हुसैन बुखारी कादरी। ख़वातीन व हज़रात, हम आपकी खिदमत में क़ससुल अंबिया वल औलिया का एक नया सिलसिला, एक नई किस्त लेकर हाजिर हुए हैं और हमारी ये खुश नसीबी है कि आज हम अपने इस प्रोग्राम को सैयदतुन निसा बीबी फातिमातुज़ ज़हरा के ज़िक्र से मुनव्वर और बुलंदो बाला करेंगे। रब्बे करीम का बेपाया करम और एहसान कि उसने मुझ जैसे नाचीज़ और बेपाया बंदे को अपने नबी आखिरुज़्ज़मान, अपने हबीब, अपने मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पाक लख्ते जिगर, जिनको आपने अपने जिगर का टुकड़ा करार दिया, उनका जिक्र करके अपनी ज़ुबान को मुनव्वर कर रहा हूँ और आप अपने कानों को और अपनी समातों को मुअत्तर कर रहे हैं। बीबी फातिमातुज़ ज़हरा का इसमें ग्रामी फातिमा और कुछ और अलकाबात से आपको नवाजा जाता, वो ज़हरा, बतूल, सैयदा, ज़हरा, मुहाजिरा, दानिया, जाहिदा, रादिया, मर्दिया, आबिदा, मुखद्दरा, वलिया, मासूमा, तकिया, लफिया, ज़किया, मस्तूरा, साजिदा, शाहिदा, ताहिरा, साइमा, सालिहा जैसे अलकाब हैं। आपकी कुनियत उम्मुल हसन हुसैन, उम्मुल मोहसिन और सबसे बढ़कर आपको उम्मे अबीहा भी कहा जाता है, क्योंकि आप अपनी चाल ढाल, अपने अंदाज में नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती थी। इकबाल ने बहुत आला अंदाज में बीबी फातिमा को खराज अकीदत पेश किया है कि मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अज सह निस्बत ज़हरा अजीज, नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, मादरे मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे कारवां सालार इश्क। तो हमारी ये खुशनसीबी है, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि ईमान माँ मोहब्बत आले मुहम्मद अस्त। और इसकी क्या वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन अरकम से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा देने के लिए मक्का और मदीना के दरमियान इस तालाब पर खड़े हुए, जिसे खुम कहते हैं। ये हदीस मुस्लिम ने सही में किताब फ़ज़ाइल सहाबा बाब मिन फ़दाइल अली इब्न अबी तालिब में बयान की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खुम के मुकाम पर बयान करते हुए ये फरमाया, ऐ लोगो, मैं तो बस एक आम आदमी हूं, अनकरीब मेरे रब का पैगाम लाने वाला फरिश्ता यानी फरिश्ता अजल मेरे पास आएगा और मैं उसे लब्बैक कहूंगा। मैं तुम में दो अजीम चीजें छोड़े जा रहा हूं। इनमें से पहली अल्लाह ताला की किताब है, जिसमें हदायत और नूर है। अल्लाह ताला की किताब पर अमल करो और इसे मजबूती से थाम लो। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उम्मत को तलकीन की कि अल्लाह ताला की किताब को मजबूती से थामे रखें। इंशाअल्लाह कामयाबी और रहनुमाई हमारे साथ है।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور اس کی طرف راغب کیا. پھر فرمایا دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ فقرہ دہرایا. یہ حدیث اور بھی مزید طرق سے بیان ہوئی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں، میں نے سنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ان میں سے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت ہیں. یہ حدیث اور اس کے ساتھ اور مزید احادیث اہل بیت کی شان میں بیان ہوئیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت، اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں. تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہی میں فرما رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے کیا. جب یہ میں اب سورہ شورا کی آیت نمبر 23 پڑھنے لگا ہوں. جب انصار نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ مصارف بہت زیادہ ہیں، آپ بہت سارے غرباء، مساکین اور جو مسلمان ہو رہے ہیں اور جو خدام ہیں ان کی ہر وقت ان پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دنیاوی آمدن کا ذریعہ اس طرح سے نظر نہیں آتا تھا، تو انہوں نے کچھ مال و اسباب اکٹھا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے آپ خدام کی خدمت فرمائیں. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. تو ارشاد ہوتا ہے، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادُهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تم فرماؤ میں اس پر، یعنی جو میں نبوت کی اور رسالت کی جو ذمہ داری نبھا رہا ہوں، اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی محبت. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا. اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. بے شک اللہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو مسلمان ہیں، جو نیک کام کر رہے ہیں، ایمان لائے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، جو آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی نیک کام ہے، مگر ان کو کہہ دیجئے کہ میں کوئی دنیاوی مالی اجر تم سے اس کے بارے میں نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی محبت. تو یہ جو دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو حدیث نبوی میں نے آپ کو مختلف طرق سے سنانے کی کوشش کی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دراصل حکم خداوندی
की पैरवी में ही कर रहे थे। और हम मुसलमानों की ये खुश नसीबी है कि हम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की तकरीम करें, उनका अदब पास रखें, उनका एहतराम मलहूज रखें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का वादा मौजूद है कि वो मगफरत करने वाला है और कदर फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हमारी मगफरत भी फरमाए और हमें हमारी कदर भी फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो बीबी फातिमा तो ज़हरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी साहबजादी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 7 औलादें हुई। इसमें कुछ इख्तलाफ है अहले सुन्नत के और अहले तशरीह के दरमियान, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 7 औलादें हुई। 3 उसमें साहबजादे भी हुए, कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहीम, और 4 साहबजादियां हुई, ज़ैनब, बीबी रुखैया, बीबी उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा व रदी अल्लाह अन्हा। बाकी 6 औलादे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात पाक में ही विसाल फरमा गईं। तो इसलिए बीबी फातिमा तो ज़हरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादियां थीं वो सारी बीबी खदीजतुल कुबरा की औलाद में से थीं, बल्कि 6 औलादें उनमें से थीं। सिर्फ एक जो साहबजादे जो वफात पा गए वो बीबी मारिया की औलाद में से थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा तो ज़हरा उनको अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया है। और जब सूरह कौसर नाज़िल हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का विसाल हुआ, तो एक बदबख्त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह अबतर यानी बेनामो निशान होने वाला का ताना देने की कोशिश की। तो उसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कौसर नाज़िल फरमाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। यहाँ मुफस्सरीन लिखते हैं कि ऐ महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। तो यहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये बशारत दे रहा है कि ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको खैर कसीर अता फरमाई। इससे मुराद जो है मुफस्सरीन बयान करते हैं, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की कसरत है, जो कि बीबी फातिमा तो ज़हरा के बतन से पैदा हुई। और इसके बारे में अहादीस भी मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मां के बेटों का आबाई खानदान होता है जिसकी तरफ वो मंसूब होते हैं, सवाए फातिमा के बेटों के, पास मैं ही इनका वली हूं और मैं ही इनका नसब हूं। और दूसरी जगह ये हाकिम ने मुस्तदरक में ये बयान की है। और फिर दूसरी जगह भी हजरत उमर से मरवी है कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर औरत की औलाद का नसब अपने बाप की तरफ होता है, सवाए औलाद फातिमा के, क्योंकि मैं ही इनका नसब हूं और मैं ही इनका बाप हूं। रवाहु अद्दैलमी। फिर
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد اس کے صلب میں رکھی اور بے شک اللہ تعالیٰ نے میری اولاد علی بن ابی طالب کے صلب میں رکھی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ بے شک میری جو نسل ہے وہ آگے بی بی فاطمہ کے بطن سے چل رہی ہے، اور جس کی طرف پھر سورہ کوثر میں جس کی کثرت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، کیونکہ آپ کو آج قیامت کے دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سادات کرام نظر آئیں گے، مگر جس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کا تانا دیا تھا، آج اس کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے۔ تو خواتین و حضرات، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اللہ تعالیٰ کی حضور اپنے سر کو سرنگوں کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت کا رابطہ جاری رکھیں۔ بہرحال میں تھوڑا سا بی بی فاطمہ کی ظاہری حیات مبارکہ کا جائزہ پیش کروں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ آپ کی جو پیدائش ہے اس کے متعلق بھی جو ہے اختلاف آتا ہے، کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ اعلان نبوت سے وہ 5 سال پہلے پیدا ہوئیں، کچھ اعلان نبوت کے 1 سال بعد، اور کچھ اعلان نبوت سے کے 1 سال پہلے پیدا ہونے کی روایات آتی ہیں۔ بہرحال اس میں 20 جمادی الاول جو قبل از بعثت بمطابق 604 ہجری کا بھی آتا ہے، اور آپ کا جو وصال ہے وہ ہم اہل سنت کے ہاں وہ 3 رمضان المبارک کو منایا جاتا ہے۔ بہرحال جس طرح بھی ہو، آپ سلام اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ اعلان نبوت کے آس پاس ہے، اور آپ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ کی اولاد ہیں۔ آپ نے ان کے ہاں پرورش پائی، اور بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پایاں محبت، اتنی محبت کہ ایک دفعہ بہت کم سنی میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس عبادت میں مصروف تھے کہ کسی بدبخت نے سردار قریش کے حکم پر آپ کے اوپر ایک اونٹ کی اوجڑی لا کر پھینک دی۔ تو کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے تو کتنی بڑی اس کی اوجڑی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی وجہ سے، اس بوجھ کی وجہ سے آنکھیں باہر کو آنی محسوس ہوتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں تھے۔ کسی نے بی بی فاطمہ تو زہرا کو خبر دی، آپ بھاگتی ہوئی آئیں اور اپنے کم سن ہاتھوں سے اس اوجڑی کو اٹھا کر پھینکا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں اور چشمے پر وہاں پر جا کر آپ کا چہرہ مبارک دھویا، اور پھر وہاں کچھ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، کچھ میں آتا ہے بی بی فاطمہ نے جو ہے ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرمائی، اور پھر یوں ہی ہوا کہ وہ بدبخت بہت جلد جو ہے بدر کے مارکے میں قتل کر دیے گئے اور اپنے انجام کو پہنچے۔ تو بی بی فاطمہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت، بے پناہ پیار کا سلسلہ تھا۔ میں یہاں جب پہلے بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلب ہے، وہ جو اولاد ہے، وہ بی بی فاطمہ سے چلائی، جو ہے وہ ان کے بیٹوں سے نہیں چلی۔ تو یہ جو آتا ہے
جہاں بی بی مریم، اور جیسے اقبال نے بھی تذکرہ کیا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت زہرا عزیز، اور ان میں ایک اور بی بی مریم میں اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ایک نسبت یہ بھی ہے کہ بی بی فاطمہ کا لقب بھی بطول ہے اور بی بی مریم کا لقب بھی بطول ہے۔ بی بی مریم حضرت عیسیٰ ایک نبی، ایک پیغمبر کی والدہ ہیں، اور بی بی فاطمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ایک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ جو سردار الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، بلکہ ان کی لخت جگر ہیں۔ اور یہ لخت جگر ویسے ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ کے مطابق فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا۔ تو وہ نبی آخر الزمان کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو حل عطا کے مالک ہیں، جو علم کا سمندر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، اور من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس اونچی شان والے علی کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا کہ صبح میں پرچم اس کو دوں گا جس سے رب راضی ہے، جس سے رسول راضی ہے۔ تو ان علی کرم اللہ وجہ کی زوجہ ہیں، اور امام حسن و حسین کی والدہ ہیں۔ بہرحال تو جہاں پر وہ بیٹی کا سے نسب چلانا یا بیٹی کی فضیلت بیٹے سے بھی زیادہ، تو اس کا بی بی مریم کی جو ہے سورہ آل عمران میں جہاں ان کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، ان کی ولادت کا بڑا مختصر سا جو ہے نا وہ ریفرنس یا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ کا نام حنا تھا، اور ان کے والد کا نام حضرت عمران تھا، اور یہ جو ہے نا حضرت عمران بن ماسان ہیں، یا جو ہیں ایک جو دوسرے حضرت موسیٰ ہارون والے وہ نہیں ہیں۔ تو بہرحال جو یہ میں آپ کو سورہ آل عمران کی یہاں پر ان کا والد اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ تو یہاں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ عمران دو ہیں، ایک عمران بن یسر اور یہ بن یعقوب، یہ تو حضرت موسیٰ ہارون کے والد ہیں۔ دوسرے عمران بن ماسان، یہ عمران بن ماسان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد ہیں۔ دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے۔ یہاں دوسرے عمران مراد ہیں، اور ان کی بی بی صاحبہ کا نام حنا۔ تو بی بی حنا نے یہ منت مانگی تھی کہ جب میرے گھر، ان کے گھر اولاد نہیں تھی کافی عمر تک، تو جب میرے گھر اولاد ہوگی تو میں اس کو، یعنی میرا بیٹا ہوگا، یا اللہ تو مجھے بیٹا دے تو میں اس کو جو ہے تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت پر معمور کر دوں گی۔ مگر پھر آگے جا کے ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بی بی نے عرض کی اے میرے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری خدمت میں رہے، تو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک منت مانگی کہ یا اللہ تو مجھے بیٹا دے، اولاد دے، تو میں وہ بیت المقدس میں تیری عبادت کے لیے اس کو مختص کر دوں گی۔ تو جن کے اولاد نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں تو وہ اس طرح منت مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دیتا تھا، اور وہ بیت المقدس کی عبادت کے لیے ان کا خدمت گار مجاور یا وہاں پر جو تھا وہ عالم بن کے، زاہد بن کے وہ بیٹھا کرتے تھے، اور وہ وقف کر دیتے تھے اپنی زندگی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو اور بھی اولادیں دیتا تھا جہاں سے والدین کا نسب پھر چلتا تھا۔ تو آگے جا کے آتا ہے 36ویں آیت میں سورہ آل عمران کی، فَلَمَّا وَدَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَدَعْتُهَا أُنثَىٰ، اور جب اسے جنا بولی اے میرے رب میرے یہ تو میں نے لڑکی جنی، ربی انی وَدَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَدَعْتُ، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، یعنی اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو بیٹی ہے یہ تو بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر آگے جا کر وہ ایک نبی کی والدہ بنی، اور پھر جو ہے بلکہ جو ہے نا پھر موضوع میرا آج میں بی بی فاطمہ تک رہنا چاہتا ہوں
ورنہ لمبا ہو جائے گا. پھر کبھی موقع ملا تو اس میں اور بیان کروں گا کہ بی بی مریم بھی ایک ولیہ تھیں. پھر وہ جو اپنے جب وہ پیدا ہو گئیں بیٹی، اور تو پھر وہ بیٹی کو انہوں نے کرنے کا بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے کیا، تو وہ پھر آتا ہے. تو پھر جو ان کے خالو تھے جن کی وہ کفالت میں آئی تھیں یا نگرانی میں بیت المقدس کے پاس جب وہ رہ رہی تھیں، تو وہ دیا گیا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی تھے، اور انہوں نے ان کے حوالے سے پھر دعا کی جو ولیہ تھیں، کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے جو وہ اکرامات دیکھے، انعامات دیکھے کہ ان کے پاس بے موسم پھل ہوتے تھے، تو اس موقع پر جو ہے نا اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کی. تو کسی جگہ پر جا کر، کسی ولی کے پاس جا کر دعا کرنا بھی وہ ثابت ہے. بہرحال دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جب بھی مظہر نظر آئے آپ کو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا، صدق کے دل سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جو برکت ڈالتا ہے اس کو قبول فرماتا ہے. تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلب ہے، وہ بھی اولاد جو ہے وہ بھی بی بی فاطمہ الزہرا کے ذریعے چلانا پسند فرمایا. اچھا، پھر آگے جا کر جو ایک اور مقام پر آتا ہے کہ میں یہ کچھ ٹوٹل 3 4 5 6 مقامات پر جو ہے وہ قرآن پاک سے ریفرنس ملتے ہیں، اس میں جو ہے بی بی فاطمہ کا جو ہے اور اہل بیت کا اور ان کی اولاد کا اور ان کے بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے. بہرحال میں عرض کر دوں تھوڑا سا ان کی جو شادی کے بارے میں. آپ کی شادی تقریباً 15 سال کی عمر میں ہوئی، اور آپ کے وہ بھی ایک بڑا دلچسپ مرحلہ ہے کہ آپ کے لیے بی بی فاطمہ کے لیے حضرت علی سے پہلے بھی رشتے آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رشتہ پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ پوچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، جواب دے دیتے. پھر بعد میں جو ہے انہوں نے مل کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو ہے بھیجا کہ علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہم تو پوچھ چکے ہیں اور ہمارے ہمیں تو جو ہے وہ ہاں نہیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ان کی کفالت میں بھی رہے، ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے بیٹوں کی طرح ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ کا جو ہے وہ رشتہ قبول فرمائیں گے. یہ میں پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں جب ہم نے یوم علی پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دن پر رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہم نے A1 TV پر پروگرام کیا تھا. بہرحال اس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. آج جو ہے میرا کوشش ہے کہ ان پروگراموں کو اب تھوڑا سا جو ہے نا مختصر رکھیں، تاکہ آپ جو ہے اپنے مصروف وقت میں سے بھی جو دین کو تھوڑا تھوڑا ہمیشہ ہمارے ساتھ مل کر سیکھتے رہیں. بہرحال تو وہ میں مختصر کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھیجا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحی کے مطابق رشتہ بی بی فاطمہ سے مشورے کے بعد قبول فرمایا. اور پھر آپ کا کچھ روایات میں آتا ہے کہ فوراً جو ہے نکاح تو فوراً ہو گیا، رخصتی کچھ روایات میں آتا ہے فوراً بھی، کچھ میں کچھ دیر بعد بھی. بہرحال جو حضرت علی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے لیے آپ کے پاس کوئی مہر دینے کے لیے بھی ہے، تو آپ سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. وہ آپ تو اس وقت رہتے بھی کرائے کے مکان میں تھے، کیونکہ جو ہے مدینہ میں ہجرت کر کے آ چکے تھے. تو بہرحال حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس جو ایک وہ زرہ بختر ہے یا وہ ڈھال ہے، کیونکہ جنگجو تھے، تو وہ جاؤ وہ بیچ آؤ. تو وہ میرا خیال 400 دینار کی بیچی، اور اسی لیے جو آپ کا جو حق مہر تھا وہ 400 دینار جو ہے وہ باندھا گیا، مگر اس میں سے 200 آپ نے کیش دیا اور 200 کی جو ہیں کچھ چیزیں خرید کے وہ لے کر آئے. بہرحال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں دیا، اور جب رخصتی کا ٹائم آیا تو پھر رخصتی ہوئی، اور پھر جو ہے نا پھر ولیمہ بھی کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب اصحاب کو وہاں چھوارے بھی تقسیم کیے گئے، اور ضیافت کا بھی اہتمام کیا. بہرحال حضرت بی بی فاطمہ کے ہاں جو ہیں پہلے حضرت حسن ہوئے، پھر حضرت حسین ہوئے، پھر حضرت محسن ہوئے. وہ چھوٹی عمر میں ان کا وصال ہو گیا، اور اسی طرح آپ کی جو ہیں اور صاحبزادیاں بھی تھیں، مگر بی بی زینب جو ہیں وہ لیٹر آن کربلا کے مقام تک رہیں، اور پھر ان کے تاریخ میں بہت تفصیل سے حوالے ملتے ہیں.
بہرحال بی بی فاطمہ نے ساری عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں گزار دی. اس سے پہلے جو ہے شادی سے پہلے اور ہجرت سے بھی پہلے بی بی ختیجۃ الکبریٰ کی جب کفالت میں تھیں، اور پھر شعب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 3 سال تک جو ہے محاصرہ ہو گیا، تو اس میں بھی بی بی فاطمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، اور ہمیشہ جو ہیں وہ بہت ہی ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی آگے آگے اور پیش رہتی تھیں. بہرحال میں یہاں جو قرآن سے روایات ہیں، جو میں اہل بیت کے متعلق اور بی بی فاطمہ اور آپ کی اولاد کے متعلق، حضرت علی کے متعلق اور اہل بیت کو بالخصوص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہاں نسبت سے بیان کیا، وہ 2 جگہ پر ہے، ایک آیت تطہیر میں بھی اور ایک آیت مباہلہ میں بھی، جو جہاں بالخصوص ان کا ذکر جو ہے وہ کیا. تو آیت تطہیر جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے. پھر اس میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات جو ہماری امہات المومنین ہیں، ان کا ذکر آتا ہے. پھر آگے آتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. تو اس کے بارے میں یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ حضرت عمر ابن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ جب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت، پس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے، نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین سلام اللہ علیہم کو بلایا اور انہیں ایک کملی میں ڈھانپ لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کملی میں ڈھانپ لیا. پھر فرمایا اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، پس ان سے ہر قسم کی آلودگی دور فرما اور انہیں خوب پاک صاف کر دے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں بھی ان کے ساتھ ہوں. فرمایا تم اپنی جگہ رہو اور تم تو بہتر مقام پر فائز ہو. اللہ اکبر. بہرحال یہ ترمذی نے سنن ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے، اور حضرت پھر اسی حدیث کو جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسی پیغام کو اسی حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ایک اونی منقش چادر اوڑے ہوئے باہر تشریف لائے تو آپ کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا. پھر حضرت حسین آئے، وہ بھی ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے تو آپ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے. یہ میں نے حدیث کے جو ایگزیکٹ الفاظ پڑھ دیے. یہ جو ہے 4تھی حدیث ہے اس سلسلے میں، اور اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا ہے. کتاب ہے فضائل الصحابہ، باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت مباہلہ میں اہل بیت کا ذکر کیا اور
इनको जो खासियत दी गई। मुबाहला का बैकग्राउंड ये है कि जो है ईसाइयों का एक वफ्द जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ईसा के बारे में सवाल करने लग गए और जो है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालों के जवाबात भी दिए। मैं बहुत इसको मुख्तसर करते हुए और बहरहाल वो बात किसी एक मौजू पर ज़ाहिर है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे दिल से मानने के लिए तो नहीं आए थे, मगर वो ये जानते ज़रूर थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हक़ पर हैं और जो है वो बिल्कुल सच्चे नबी हैं। तो यहाँ पर मुबाहले का चैलेंज, मुबाहला ये होता है कि जब दोनों फरीक खड़े होकर अपना बात बयान करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं सच्चा हूँ तो तुम पर खुदा की लानत हो, यानी अल्लाह ताला तुम्हें हलाक कर दे, अगर तुम सच्चे हो तो मैं हलाक हो जाऊं। तो ये एक बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एक मुकाबला या मुबाहला इसे कहते हैं होता है। तो इसमें यहाँ पर आता है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 में, फमन हाज्जाका फीही मिन बादि मा जाअका मिनल इल्मी फकुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाउकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। फिर ए महबूब, जो तुमसे ईसा के बारे में हुज्जत करें बाद इसके कि तुम्हें इल्म आ चुका, तो इनसे फरमा दो, आओ हम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और अपनी जानें और तुम्हारी जानें, फिर मुबाहला करें तो झूठों पर अल्लाह की लानत। कैसी बड़ी जो है बात इस अल्लाह ताला के कुरान मजीद फुरकान अल हमीद में एक ऐसा बड़ा चैलेंज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया कि अगर जो मैंने हजरत ईसा के बारे में तुमने सवालात किए हैं मैंने हक के साथ बिल्कुल बयान कर दिया है। अगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब भी ये नहीं मानते तो इनको कहो कि आओ मैदान में, अब तुम अपने बेटे लेकर आओ, मैं अपने बेटे लेकर आता हूं, तुम अपनी औरतें लेकर आओ, मैं अपनी औरतें लेकर आता हूं, तुम अपने नफ्स लेकर आओ, मैं अपने नफ्स लेकर आता हूं। और फिर कहते हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत, यानी अल्लाह ताला वहां हलाक कर देगा। बहरहाल तो जो है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसारी नजरान को याद पढ़कर सुनाई और मुबाला की दावत दी तो कहने लगे कि हम गौर से और मशवरा कर लें, कल आपको जवाब देंगे। उन्होंने जब मशवरा किया तो उनको तो पता था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं, और बल्कि वहाँ अल्फाज भी आते हैं कि जो उनका वो आकिब और सैयद जिस जो नाम है इस तरह से आते हैं कि उसने जब देख के कहा कि जो है कि ये तो मुझे ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं कि मोहम्मद कि अगर तुम इनसे मुबाला किया तो सब हलाक हो जाओगे। और जब ये मशवरा करके वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहने आए ना कि नहीं नहीं हम मुबाला करने की जरूरत नहीं है, हम जो है ना आप सच्चे हैं, आप अपनी जगह पर रहें, आप अपने दीन पर रहें, हम अपने दीन पर रहते हैं। मगर जब देखा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने तो जब ये मशवरा होने के बाद वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, यानी ये मशवरा के ये नबी हमने जो है मुबाला नहीं करना, यानी विदड्रॉ करने के लिए मुबाला जो चैलेंज थे जो ईसाई थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने देखा कि हजूर की गोद में तो इमाम हुसैन हैं और दस्ते मुबारक में हसन का हाथ और फातिमा और अली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु व सलामुल्लाह अलैह। और हजूर इन सब से फरमा रहे हैं कि जब मैं दुआ करूं तो तुम सब आमीन कहना। नजरान के सबसे बड़े नसरानी आलम पादरी नजाबी हजरात को देखा तो कहने लगा, है जुमात नसारा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये लोग अल्लाह से पहाड़ को हटा देने की दुआ करें तो अल्लाह ताला पहाड़ को जगह से हटा दे, इनसे मुबाहला ना करना, हलाक हो जाओगे। तो यहाँ पर भी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुफार को एक खुला चैलेंज देना था कि तुम अपने औरतें लेकर आओ, मैं अपनी औरतें लेकर आता हूं, तुम अपने बेटे लेकर आओ, मैं अपने बेटे लेकर आता हूं, तुम खुद आओ, मैं खुद आता हूं, तो यहाँ जो है अबनाना के मुकाम पर हजरत हसन और हुसैन सलामुल्लाह अलैहि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर आए और निसाना की जगह पर बीबी फातिमा तो ज़हरा को लेकर आए और अनफुसाना की में खुद और हजरत अली करमल्लाहु वजह को लेकर आए। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घराने को बहुत फजीलत बख्शी और जिसको अल्लाह और उसका रसूल फजीलत बख्शे उसको
اور کون اس کی فضیلت میں کمی پیدا کر سکتا ہے؟ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس گروہ میں شامل ہو کر اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اگر ہم اس گروہ میں شامل نہ ہو سکے تو پھر ہمارے لیے جو کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ فرمایا، جو اس میں سوار ہوا وہ سلامتی پا گیا، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔ یہ طبرانی نے معجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ بہرحال، اور موبائلہ کے بارے میں جو ہے ایک حدیث کا میں حوالہ بھی دے دوں، جو میں نے قرآن کا حوالہ تو دے دیا، موبائلہ میں بھی، اور پھر حدیث میں کا حوالہ دے دوں کہ کہاں سے پتہ چلا، یہ جو میں نے تفسیر کنز الایمان سے پڑھا ہے تو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو نام ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تو صرف وہ یہ کہا گیا کہ ابناءنا نساؤنا ابناءکم ونساؤنا ونساؤکم وانفسنا وانفسکم، تو یہاں پر ان سعد بن ابی وقاص قال، جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، میں تھوڑا اس کو تیز کرتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، آپ فرما دیں کہ آ جاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا، پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کھل کے وہ کیا، وقت جو ہے نا ہمیشہ کی طرح پھر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو علم کے موتی، جو خزانے، جب میں جو ہے لہروں میں موجزن ہوتا ہوں، جب میں ان چیزوں سے، ان وادیوں سے گزرتا ہوں، تو میں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلوں۔ بہت تیزی کے ساتھ مجھے کرنا ہے، جو ہے میں ایک جو ہے ان کے بارے میں اور بیان کر دوں۔ سبحان اللہ، اس گھرانے کی ایسی اونچی شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا فقر اختیاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری مال و دولت کبھی اکٹھا نہیں کیا، اور جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا، آپ اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے۔ اور جو کچھ بھی، یہی بی بی فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سیکھا، اور جیسے جیسے جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا وہ ہمیشہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہی وہ خدا کی راہ میں لوٹا دیا کرتے۔ تو یہاں پر ایک جو ہے وہ حوالہ آتا ہے سورہ دہر کی آیت نمبر 6 آنورڈ 7 سے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اللہ اکبر۔ اور اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ کیسی اونچی ہستیاں، کیسا اونچا مقام۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہوئے تو آپ نے منت مانی۔ منت خواتین و حضرات ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ گھرانہ جو ہے عبادات تو کرتا ہی تھا، جو واجب تھیں وہ شریعت میں تھیں۔ منت جو ان کے لیے ضروری نہیں تھا وہ ویسے بھی دعا کرتے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا اور ان کو جو ہے صحت یابی ہوتی۔ مگر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے
اتنے اونچے اور برگزیدہ بندے تھے کہ یہ اپنے اوپر اور جو ہے عبادات بھی وہ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جب حضرت حسنین کریمین بیمار ہوئے تو منت مانگی کہ جب ان کو صحت ہوگی تو کھانا کھلائیں گے. جب ان کو صحت ہوئی تو پھر انہوں نے یہ جو ہے منت پوری کرنے کا وقت آیا تو وہ کھانا تیار کیا. جب کھانا تیار کیا تو جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو ایک روز مسکین، ایک روز یتیم، ایک روز اسیر آیا اور تینوں روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ جب ان کو انتہائی بھوک نے ستایا ہوا ہے، وہ روزے پر ہیں، پورا دن روزہ رکھا ہے، شام کو افطار کا وقت ہے، مختصر سا کھانا ہے، وہ سامنے آیا تو کسی نے اللہ کے نام پر لا کر آواز لگائی کہ ایک دن مسکین بن کے اور ایک دن پھر یتیم اور پھر ایک دن قیدی بن کے. تو آپ نے ان والا ہستیوں نے اپنا کھانا ان کو دے دیا اور کہا کہ ہم تم صرف خدا کی رضا کے لیے تمہیں یہ کھانا دیتے ہیں. تو یہ بڑے اونچے مرتبے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے محبت اور ادب کا رشتہ برقرار رکھیں. اور جیسے سعدی شرازی جیسے بڑے بندے نے کہا، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. اے اللہ ہماری دعاؤں کو بی بی فاطمہ کی اولاد کے طفیل قبول فرما. اور کتنا لطیف پر آیا ہے کہ اے اللہ تو اگر میری دعوت قبول کرے یا رد کرے، میں نے تو اپنا ہاتھ جو ہے آل رسول کے ہاتھ میں دے دیا ہے. یعنی کتنا لطیف پر آئے میں کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے گھرانے کے ساتھ باعزت ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تو ہم پر کرم فرمائے گا. بہرحال تو اس گھرانے کی بڑی اونچی شان ہے. میں مختصر کرتے ہوئے بی بی فاطمہ نے ایک بہت ہی کامیاب زندگی گزاری. بہت دین میں ان کا جو مقام ہے وہ کسی اور کو اس طرح سے نہ مل سکا. بہرحال میں چونکہ وقت پھر کافی ہو گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری شہزادی، ان کا لخت جگر، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہیں بہت ہی جو ہیں، بلکہ مجھے ان کی وفات پر 2 باتیں یاد آ گئیں، جلدی سے میں بیان کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ پریشان ہو گئیں، وہ رونے لگ گئیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگ گئیں، بہت خوش ہو گئیں. بہرحال جب اس کا میں جو ہے اس کے بارے میں عائشہ نے پھر ان سے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا اور میرے نبی کا راز ہے، کیسے بیان کروں. بہرحال جب لیٹر آن انہوں نے اس راز کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ پہلے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فاطمہ وقت آ گیا ہے اور ہم اب اللہ تعالیٰ کی طرف میں جا رہا ہوں، اور تو اس سے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے رونے لگ گئی. مگر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں دوسری دفعہ بلا کر یہ کہا کہ اے فاطمہ، تو میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو ہے میرے خاندان میں سے تو مجھے ملنے آئے گی، یعنی تیرا وصال سب سے پہلے ہوگا تو میں خوش ہوگی. تو دیکھیں ان کی اپنے والد سے محبت کا انداز دیکھیں کہ ان کو ان کی موت کی خبر مل رہی ہے تو ان کے لیے وہ بھی خوشخبری ہے کہ اگر وہ اپنے نبی کے ساتھ وصال اور خدا کے ساتھ وصال کا ذریعہ ہے. بہرحال سارا دن آپ جو ہے گھر کے کام کاج کرتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے پانی بھر کے لاتی. ہاں جو ہے وہ میں جو ہے نا وہ دوسرا بیان کروں گا، جو ہے آخر کے میں آج کے جو سبق میں جو حدیث بیان کروں گا کہ آپ کے جو ہے جسم میں کام کاج کر کر کے جو ہے وہ چھالے پڑ جاتے، زخم بن جاتے، خود چکی پیستی سارا دن اور پھر ساری رات جو ہے اپنے حقوق ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہیں اور عبادت کرتی. اور نبی حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہم رات کو دیکھتے تو وہ مصلے پر ہوتی اور صبح دیکھتے تو وہ مصلے پر ہوتی اور بہت سارا دن وہ کام کاج کرتی رہتی تھیں. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے جو ہے
بہت تھوڑے عرصے کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا، اور آپ نے بہت ہی حیا والی، بہت ہی پردے والی زندگی گزاری. کبھی جو ہے غیر محرم نے آپ کو نہیں دیکھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ایک دفعہ سوال کیا کہ صحابہ کرام سے کہ جو ہے وہ عورت کے لیے سب سے اچھا کیا ہے، یا اور مرد کے لیے سب سے اچھا کیا ہے، کچھ اس طرح کے جو ہیں وہ الفاظ تھے. اب میں چونکہ تھوڑا جلدی میں جانا چاہتا ہوں. بہرحال تو وہ پھر حضرت علی نے بی بی فاطمہ سے جب یہ اس بارے میں پوچھا تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ یہ، کیونکہ مختلف صحابہ مختلف جوابات دے رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہہ رہے تھے بات ٹھیک ہے، مگر یہاں پر پھر جو ہے نا میرا مطلوب یہ نہیں ہے، میں یہ جواب نہیں چاہتا. اور پھر جب حضرت علی جو ہے نا کوئکلی بی بی فاطمہ کے پاس گئے اور جواب سن کر بی بی فاطمہ سے آئے، تو بی بی فاطمہ نے کہا یہ بڑا آسان تھا، عورت کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ اس کو غیر محرم نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بھی بیسٹ یہ ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھے. تو بی بی کی ساری زندگی باحیا با پردہ گزری، اور بلکہ ان کو اپنے وصال کے وقت یہ فکر لاحق تھی کہ زندگی میں تو میں نے حیات ظاہری میں تو بہت جو ہے نا با پردہ زندگی گزاری ہے، مگر یہ ہے کہ میرے وفات کے بعد بھی لوگ مجھے نہ دیکھ پائیں. اسی لیے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کو جب لوگ سو جائیں تو پھر کیا جائے. اور پھر حضرت اسماء بنت امیس کے ساتھ جب آپ نے یہ ذکر کیا کہ مجھے یہ بڑی فکر ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو میرے یہ نہ ہو کہ جیسے جب جنازے میں تو انسان ظاہری طور پر لاچار ہو جاتا ہے، وہ اپنے پردے کا یا اپنے آپ کو چھپانے کا خود انتظام نہیں کر سکتا، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بے پردگی ہو اور جو ہے نا لوگ صرف جسم کو بھی کو دیکھ نہ پائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب وہ چارپائی اٹھائی جائے گی. تو پھر حضرت اسماء بنت امیس نے آپ کو بتایا کہ حبشہ کے جو لوگ ہیں وہ عورت کا جب جنازہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر لکڑی کا جو ہے نا وہ ٹہنیاں بنا دیتی ہیں کہ نہیں، ایک خیمہ سا اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا ایک پردے کا اہتمام ہو جائے. تو آپ بڑا خوش ہوئیں اور اسی طرح پھر آپ کا کیا گیا. اور آج کل بھی جو عورتوں، خاص کر عورتوں کا جو ایک پالکی کی طرح کا جو ہے جنازے کا جو چارپائی بنایا جاتا ہے، وہ جو ہے نا بی بی فاطمہ کی کیا کہتے ہیں اس کے مرہون منت ہے. بہرحال تو وہ آپ نے جو ہے آپ کے بارے میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ خود غسل لیا، اور غسل لینے کے بعد کپڑے پہنے، اور جو ہے نا حضرت علی کہیں باہر تھے کام سے، اور آپ نے اپنی جو ہے نا خادمہ کو بتایا کہ اب میرا وصال ہونے لگا ہے، حضرت علی آئیں گے تو ان کو بتانا کہ میں نے غسل لے لیا ہے، مجھے غسل کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کفن بھی میں نے جو ہے یہ پہن لیا ہے، بس مجھے رات کے اندھیرے میں دفنا دیا جائے. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھرانے کا یہ لخت جگر جو ہے وہ ہم سے ظاہری طور پر رخصت ہوا، اور مگر اپنے پیچھے اپنی تعلیمات پردے کی، اپنی تعلیمات حیا کی، اپنی تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایا محبت کی، اپنی تعلیمات اظہار و قربانی کی. ایک دفعہ بلکہ مجھے کوئکلی ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی کہ جو ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ بیٹی کو کچھ کھانے کو ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی بھوک کی شدت سے بہت پریشان تھے. تو لیکن بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے، مگر اتنے میں آپ کی جو ایک خادمہ نے 2 روٹیاں اور گوشت کا کچھ بوٹی جو لا کر آپ کو دی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ میرے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لائیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ ان کے اپنے بیٹے اور اپنے جو ہے شوہر وہ بھی بھوکے تھے، مگر یہ ہے کہ آپ نے اپنے والد کی بھوک کو ترجیح دی اور اپنے والد کو دینے کا فیصلہ کیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور جو ہے بہت خوش ہو کر وہ کھانا جو ہے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کھانے کا برتن دیکھا تو وہ، بلکہ بی بی فاطمہ نے جب وہ تھوڑا سا کھانا چھپا کے رکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنی بھوک کو، اپنے بچوں کی بھوک کو قربان کر دیا کہ ہم نہیں کھائیں گے، تھوڑا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیں گے یا جیسے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، تو وہ کپڑا اٹھایا تو وہ کھانے سے اتنا زیادہ بھرا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، حضرت علی نے بھی کھایا، حضرت امام حسن حسین نے بھی کھایا، اور لوگوں نے بھی کھایا. اور وہ کھانا جو ہے وہ جو ہے اسی طرح کا
واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کا ولیمہ کیا تھا تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دیگ پر بیٹھ گئے تھے اور وہ ڈال کے دیتے تھے. پورے مدینے نے کھایا, پورے جو ہے نا جید صحابہ کو اور سب کو دعوت دی کہ ختم نہیں ہوا. یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت, کیونکہ ان لوگوں نے اپنی بھوک کو, جیسے میں نے عرض کیا کہ اہل بیت نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا راہ پر قربان کیا ہوا تھا, اپنا کھانا, اپنا پینا, اپنا اوڑھنا, اپنا بچھوڑا, سب کچھ. بلکہ وہاں جو مکھانے والی ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا کھانا اتنا سارا کھانا دیکھا تو وہ خود بھی سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس میں بڑھاوا کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کھانا کہاں سے آیا, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس اللہ کی طرف سے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی عورتوں کی سرداروں کی طرح ہو, کہ جب ان کو کچھ اس طرح سے چیز ملتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی. تو ہر دفعہ جو بھی ہونے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو نسبت جوڑیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. بلکہ اب میں جو ہے آپ کو کوئکلی جو ہے آپ آج کا جو سبق ہے وہ بیان کر دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے, یعنی بانٹنے کے لیے. تو حضرت علی نے بی بی فاطمہ سے یہ کہا کہ آپ سارا دن گھر کا کام کاج کرتی رہتی ہیں تو آپ تھک جاتی ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں تو وہ کچھ غلام, کیونکہ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے اور لونڈیاں ہوتی تھیں اور اس طرح قیدی ہوتے تھے, ان سے گھر کا کام کاج لیا جاتا تھا. تو وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں وہ آپ کو جو ہے کوئی غلام دے دیں تاکہ آپ کو گھر کا کام کاج میں آسانی ہو. سارا دن آپ کام کرتی رہتی ہیں, رات کو آپ نے عبادت کرنی ہوتی ہے. تو بی بی فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, مگر وہاں جا کر حیا کے باعث کچھ کہہ نہ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئی ہو, تو آپ نے فرمایا حضور آپ کو سلام کرنے آئی ہوں. تو وہ چلی گئیں, واپس حضرت علی سے بات کیا تو حضرت علی نے کہا کہ پھر جائیں, اور آپ نے بات ہی نہیں کی. پھر دوسری دفعہ گئیں اور پھر نہیں ہوا. پھر تیسرے دن گئیں تو حضرت علی اور بی بی فاطمہ اکٹھے گئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ دونوں کو کیا چیز کھینچ کے لائی ہے. تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ جو ہے نا گھر کا کام کاج بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اگر کوئی ہمیں یہ غلام یا لونڈی مل جائے تو جو بی بی فاطمہ کی خدمت کرے, گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹھائے, کیونکہ وہ چکی خود اپنے ہاتھ سے پیستی تھی, پانی خود مشکیزیں بھر کے لاتی تھیں اور جو گھر کے سارے کام کاج خود کرتی تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے لیے ایسی بہترین چیز نہ بتاؤں جو سرخ قیمتی اونٹوں سے بھی بہتر ہو. حضرت علی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کا ارادہ کر لو تو 100 مرتبہ تکبیرات, تسبیحات اور تحمیدات یعنی بترتیب 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں. اس طرح کل عدد 100 بنتے ہیں. پڑھ کر سونا تو تم 2000 نیکیوں پر رات بسر کرو گے. اسی طرح جب تم صبح کرو تو 2000 نیکیوں پر بیدار ہوگے. حضرت علی فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا مجھ سے یہ عمل نہیں چھوٹا سوائے صفین والی رات, پس میں اسے بھول گیا تھا یہاں تک کہ رات کے آخری پہر میں مجھے یاد آیا تو میں نے یہ عمل کیا. اس حدیث کو امام بزار, نسائی اور ابو نعیم نے روایت کیا اور یہ الفاظ ابو نعیم کے ہیں. تو میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, میرے بچوں, نماز کے بعد اور ویسے جو ہے میں نے کہا تھا کہ ہم روزانہ کوئی نہ کوئی چیز آپس میں شیئر کریں گے, کچھ سیکھیں گے. تو یہ تسبیحات ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس کو اپنا معمول بنا لیں رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد. تو 2000 نیکیاں سونے کے وقت اور 2000 نیکیاں اٹھنے کے وقت. اور یہ کر کے آپ لوگوں نے اپنے جسم پر دم کر لیں اور پھونک ماریں, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ اپنے جسم پر پھیر لیں تو آپ کے جسم میں جو ہے وہ طاقت آ جائے گی اور آپ جو ہیں سارے دن کی تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں. یہ ہم نماز کے بعد بھی کرتے ہیں اور مختلف اوقات میں کرتے ہیں. تو اس کو تسبیح فاطمی کہنے کا وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بی بی فاطمہ کو بتائی تھی, اور پھر ان کے طفیل یہ ساری امت کو یہ ایک فائدہ ہو گیا, ایک انمول موتی ہمیں مل گئے کہ ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر سونے سے پہلے
اور پھر اٹھنے کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی۔ آج ہم نے اپنے منہ کو، اپنے ذکر کو بی بی فاطمہ الزہرا کے ذکر کے ساتھ معطر کیا۔ اس کو ادا کرنے میں ہم تو محبت والے ہیں، ہم تو ادب والے ہیں، اگر کسی جگہ کوئی بے دہانی میں کوئی شائبہ بھی بے ادبی کا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے اس سے توبہ کرتے ہیں اور آپ سے بھی معذرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔